الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پھر ہم نے تم کو دین کے ایک واضح طریقے پر قائم کیا، پس تم اسی پر چلو، ان لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، متقی اللہ کا ساتھی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، جو تمام کاموں کا مدبر ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام کے انگنت کلمات امام المرسلین، امام المتقین، امام الموحدین، امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، دعائے رحمت اور بخشش اہل بیت رسول، صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین، ائمہ دین کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد کلام مقدس کا 25واں پارہ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18 اور 19 دو آیات تلاوت کی ہیں، جو کہ گزشتہ جمعہ میں تلاوت کی گئی تھی۔ موضوع شروع کیا تھا کہ لوگ بتوں کی پوجا سے نفرت کرتے ہیں، بتوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے اور کرنی چاہیے،
लेकिन जिस बुत की वो पूजा करते हैं उसको वो बुत नहीं समझते। वो क्या है? वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। यानी गुज़श्ता जुमा में मौजू शुरू किया था, बहुत सारी शरीयत की बातें ऐसी होती हैं जिनको हम सिर्फ़ इसलिए छोड़ देते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये वो बुत है जिसकी हम सब पूजा करते हैं। और अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा। गुज़श्ता जुमा में कुछ बातें बयान हो चुकी हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के जुमा में मज़ीद यही बातें बयान करूँगा कि लोग ये क्यों कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। दीन के मामला में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर दीन पर अमल करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। कहने वाले कहते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्लाह ना करे दुनिया के अंदर अगर आप लोगों को राज़ी करने के लिए अहकामात दीन को तर्क कर देंगे, छोड़ देंगे कि यार लोग राज़ी होने चाहिए, तो फिर मेरा ये सवाल है कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह पूछे आपसे तो अल्लाह को आप क्या कहेंगे? मैंने अहकामात दीन को क्यों तर्क कर दिया था? लोगों को राज़ी करने के लिए। अल्लाह के सामने जब आप जवाबदेह होंगे तो फिर आपके पास इसका क्या जवाब मिलेगा जब अल्लाह आपसे पूछेंगे कि आप क्या करके आए हैं। इसलिए हज़रात गिरामी, गुज़श्ता जुमा में कुछ बातें बयान कर चुका हूँ। आखिरी बात जो हमारी इस मौजू के साथ ताल्लुक़ रखती थी, मैं बयान कर रहा था, टाइम ख़त्म हो गया था। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने उन बंदों को जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है, इल्म की बिना पे वो लोगों के फ़ैसले करते हैं, वो जज हैं, वो काजी हैं, वो क्या नाम है, महल्ले के चौधरी किस्म के टैप के लोग होते हैं जो लोगों के फ़ैसले करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी यही कहा था, वानिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह वला तत्तबि अहवाहुम। ये बात याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपना कुरान नाजिल किया है, अल्लाह के नाजिल करदा कुरान के मुताबिक फ़ैसले किया करो। ये मत सोचा करो कि लोग क्या कहेंगे। और ये बात याद रखिएगा, लोग तो अपनी लाइल्मी और जहालत की वजह से हमें शरीयत से दूर करने की कोशिश करते हैं। क्या हमें उनसे डरते हुए लोगों को खुश करने के लिए क्या शरीयत का जो तरीक़ाकार है उसको तर्क कर देना चाहिए? हरगिज़ नहीं। ये बात याद रखिएगा। यकीनन जिस आदमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम की दौलत से नवाजा है, इस्लाम कबूल करने के बाद, ये दौलत मिलने के बाद जहलियत के तौर तरीक़ों को बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए, बल्कि उनकी तरफ पलट कर देखना भी नहीं चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ अमल करें किस पे? जो अल्लाह के हुक्म है या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि यार लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। आप अगर कुरान का बग़ौर मुताला करें, कुरान मुक़द्दस की जो आयात हैं, जगह जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अंदर इसी बात का हुक्म दिया है कि लोगों, जिस बुत की तुम पूजा कर रहे हो ना, कि लोग क्या कहेंगे, इस बुत को तोड़ दो। हकीकत बात है, ये बुत है जिसकी हम पूजा करते हैं। एक तरफ अल्लाह है और एक तरफ लोग हैं। आप अपने रब की बात नहीं मानते और लोगों का ख्याल करते हैं, तो ये क्या है? ये एक बुत है ना जिसकी हम पूजा कर रहे हैं और उसको हम समझते भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी बात का हमें हुक्म दिया है कि लोगों,
یہ کبھی بھی اپنی سوچوں پر اس بات کو سوار ہی نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے جلالی انداز میں مخاطب کرتے ہوئے سورۃ الرعد کے اندر یہ حکماً ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اے محبوب علیہ السلام، لوگوں کی خواہش کے مطابق مت کیجئے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا لوگ یہ کہتے ہیں میں بھی وہی کروں۔ لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اگر اللہ کے مقابلہ میں لوگوں کو لا کھڑا کر دیا، اللہ کی بات پر دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دی، شریعت کی بات کو ترک کر دیا اور لوگوں کو مد نظر رکھا، تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی۔ تو پھر اللہ کے دربار میں کیا ہوگا؟ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ یہ دنیا والے، یہ لوگ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ جب اللہ سوال کریں گے نا، آپ اکیلے ہوں گے۔ یہ لوگ تو بڑی دور کی بات ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ لوگ تو بڑی دور کی بات ہے، جو انتہائی پیارے رشتے ہیں نا، قریبی رشتے ہیں، قیامت کے دن وہ بھی کیا ہوں گے؟ کام نہیں آئیں گے۔ یہ ماں باپ، یہ بہن بھائی، رشتے دار بھاگیں گے۔ تو حضرات گرامی، جب قیامت کے دن یہ قریبی پیارے رشتے کام نہیں آئیں گے تو لوگ کیسے کام آئیں گے؟ لہٰذا یہ مت سوچئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہاں، اس بات پہ توجہ دیجئے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اگر واقعتاً آپ اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں کہ آپ کی اللہ مدد کرے، تو پھر کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس پہ عمل کریں، لوگوں کی پرواہ مت کریں۔ اگر ہم نے لوگوں کی خاطر شریعت کے بعض احکامات کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو یہ بات یاد رکھیے گا، نہ تو اللہ کی مدد ہمیں شامل ہو سکتی ہے اور نہ ہی قیامت کی ذلت سے ہمیں کوئی بچا سکے گا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی آدمی اس بت کی پوجا کر رہا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو قیامت کے دن پھر یہ اسلام، یہ ایمان خطرے میں رہے گا۔ یہ بات حقیقت ہے۔ ایسا شخص سچا مسلمان اور صحیح مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ کون سا مسلمان، کون سا مومن جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مد نظر نہیں رکھتا، لوگوں کو مد نظر رکھتا ہے، یہی سوچتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر ہمیں حکم دیا ہے، بار بار حکم دیا ہے، ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ اے لوگوں، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہڑا پڑ کڑوا کڑوا تھو، یعنی جو اپنی مرضی آئے وہ کر لو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی ہے اس کو ترک کر دو، ایسا مت کرو۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ دوسرے پارے کے اندر خصوصاً اہل ایمان کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے صلح میں داخل ہو جاؤ۔ کس میں داخل ہو جاؤ؟ صلح میں۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ آج تک یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے کیا ہو جاؤ؟ صلح میں داخل ہو جاؤ۔ شیطان کے قدموں پر مت چلو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم واضح دلیل آ جانے کے بعد پھسل جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ترک کر دو، تو یاد رکھیے گا اللہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، سلم کا لفظ استعمال فرمایا۔ سلم کا لفظ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پورے کے پورے صلح میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے ساتھ صلح کر لو۔ اللہ کے ساتھ کیسے صلح کر لو؟ یعنی اللہ کے مکمل تابع دار بن جاؤ، لوگوں کی طرف مت دیکھو، ان کی باتوں میں مت آؤ، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ کو چھوڑ دو۔ بات بھی یہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ایک آدمی لوگوں کی طرف توجہ دیتا ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں دیتا، جیسا کہ ہمارا حال ہے، جیسا کہ میں گزشتہ جمعہ میں کہہ چکا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، یہ بات حقیقت ہے۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہم کیا کر دیتے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں چھوڑتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی ہم نے لوگوں کو نعوذ باللہ خدا بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے ایک اور مقام کے اندر شدید وعید سناتے ہوئے ایسے لوگوں کو جو دین کے اندر اپنی من مانی کرتے ہیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بعض احکامات دین کو ترک کر دیتے ہیں، پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے لوگو کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو اور بعض کو ترک کر دیتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اللہ خود ہی کہتے ہیں اب تم ہی بتاؤ اس بدبخت کی کیا سزا ہونی چاہیے جو کیا کرتا ہے؟ کتاب کے بعض حصے کو تو مانتا ہے، بعض کو نہیں مانتا۔ حضرت ذی وقار اگرچہ یہ آیت یہود و نصارہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، وہ اپنی منمانی کرتے تھے، جو بات ان کو اچھی لگتی اس پہ عمل کر لیتے، جو اچھی نہ لگتی اس کو ترک کر دیتے۔ لیکن قرآن اہل کتاب کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن اہل ایمان کے لیے نازل ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کی باتوں پہ ایمان لاتے ہو اور بعض کو ترک کر دیتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اب تم خود ہی بتاؤ، خود ہی فیصلہ کرو اس بدبخت انسان کی کیا سزا ہونی چاہیے جو اللہ کی بعض باتوں پہ تو عمل کرتا ہے جو ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں اور بعض کو ترک کر دیتا ہے جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اللہ آگے خود فرماتے ہیں الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کی سزا صرف یہی ہے کہ دنیا کے اندر رسوائی، دنیا کے اندر رسوائی۔ اب میرا سوال یہ ہے، اس وقت پوری دنیا کے اوپر ذرا نظر ڈالیے، پوری دنیا کے اوپر سب سے زیادہ ذلت کن کو اٹھانی پڑ رہی ہے؟ مسلمانوں کو۔ یہود و نصارہ عیسائی جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کی طرف بھی دیکھ لیجئے اور اپنے مسلمانوں کی طرف بھی دیکھ لیجئے، جہاں بھی ہے ذلت ان کے مقدر میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ترک کر دیا، جو ہماری مرضی کے
مطابق ہوتی ہیں وہ تو ہم مان لیتے ہیں، احمدنا صدقنا، جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں ہم ترک کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دو گے نا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اب دیکھ لیجئے خصوصاً ملک پاکستان ماشاءاللہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کے باوجود ہمارے ملک پاکستان کے جتنے بھی حکمران آئے ہیں آج تک انہوں نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ یہی ہے نا، غیر مسلموں کو خوش کیا۔ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہر آنے والے نے غیر مسلموں کے پاؤں کے اوپر جا کر گرا۔ کس کو ذلیل کیا؟ مسلمانوں کو، خصوصاً پاکستانیوں کو ذلیل کیا۔ اور یہ ذلت کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ اللہ کی کتاب کی باتوں کو نہیں مانتے، بات حقیقت ہے۔ اور یہ تو دنیا کے اندر ہے نا۔ اب میرا دعویٰ ہے جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، خصوصی طور پر وہ حکمران جو ملک پاکستان کے متعلق یہی کہتے ہیں یہ اسلامی مملکت ہے جی، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت دی ہے، تو کیا آج تک ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر ہماری عدالتوں کے اندر کیا اسلامی نظام نافذ ہے؟ ہماری عدالتوں کے اندر وہ قانون نافذ ہے جو دوسروں کو خوش کرتے ہیں، یعنی انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے ان کا جو لا ہے وہ ہماری عدالتوں کے اندر نافذ ہے۔ حقیقت بات ہے، قرآن اور حدیث کا پتہ کوئی نہیں ہے، بلکہ اس میں سب سے زیادہ قصور ہمارے ان ملاؤں کا ہے، ان مولویوں کا ہے جو سرکاری مولوی ہیں۔ حقیقت بات ہے، وہ جو ان سی پارٹی آئے اقتدار کے اندر ان کا وہ ساتھ دیتے ہیں، اسلام کی بات کوئی نہیں کرتا۔ آپس میں ہم لڑتے ہیں، سنی کہتے ہیں ہمارا نظام ہونا چاہیے، وہابی کہتے ہیں ہمارا نظام ہونا چاہیے، دیوبندی کہتے ہیں ہمارا نظام ہونا چاہیے، شیعہ کہتے ہیں ہمارا نظام ہونا چاہیے۔ سب جھگڑوں کو چھوڑو، نظام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہونا چاہیے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پہ ایمان لاتے ہو، بعض کو ترک کر دیتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ بات یاد رکھیے گا، اگر ایسا ہوگا تو دنیا کے اندر رسوائی تمہارا مقدر بنے گی۔ اور یہ تو دنیا کی بات ہے، یا اللہ قیامت کے دن کیا ہوگا اللہ اس کے بارے میں بھی اعلان کرتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو نا اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کا، اللہ کو علم ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ مت سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں صرف یہی سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب کیسے راضی ہوگا، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ یہاں تک تو بات ہوئی ہے قرآن کی روح سے، اب تھوڑا حدیث کی طرف بھی چلتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے کیا فرمایا کہ ایک آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، اور ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہشات کی تابع داری کرتا ہے، یا یہ بات کہہ کے احکامات دین سے جان چھڑا لیتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، برادری ناراض ہو جائے گی، اس کے بارے میں کیا ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد کی زبان کے مطابق وہ مومن ہی نہیں۔ غور کیجئے، میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، کسی مولوی یا پیر کا فتویٰ نہیں ہے کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جو اپنی من مانی کرتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیے گا، جو آدمی اپنے نفس یا لوگوں سے مرعوب ہو کر خواہشات کو دین کے تابع دار، یعنی دین کو خواہشات کے تابع دار کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دین میری خواہشات کے مطابق ہو، تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے ایسے آدمی کو مومن نہیں مانا۔
وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ کون سا مومن ہے؟ وہ آدمی مومن ہے جو اپنی خواہشات کو دین کا تابع دار بنا لے، وہ کرے جو دین چاہتا ہے۔ اگر ایک آدمی چاہتا ہے نا کہ جو میں کروں وہی دین ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ فرمایا لوگو، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو۔ واضح بات ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری مرضی کے مطابق ہو، یہی ہے نا، مثال کے طور پر ایک دین کا کام ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میں اس پہ عمل کروں، لیکن سوچتا ہوں یار عمل کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس کے دین کے عمل کو میں ترک کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو معلوم کیا ہوا؟ شریعت کو میں نے اپنی خواہش کے تابع بنا لیا کہ نہیں جی یہاں شریعت نہیں ہے، یہاں میری مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ اپنی خواہشات کو دین کا تابع دار نہ بنا دے۔ لہذا دین کی باتوں پر صرف اس لیے عمل نہ کرنا کہ یار لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی شرک ہے۔ آپ لوگ سوچیں گے یہ شرک کیسے ہے؟ یہ شرک اس لیے ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے سامنے لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیا، ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف لوگ ہیں۔ یہی تو ہے نا، ہم ہندوؤں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ایک طرف اللہ ہے نا، ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ بتوں کے سامنے ان کے سامنے گر گڑاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ اگر یہی ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہندو لوگ، یہی کرتے ہیں۔ یہی بات اگر ایک مسلمان، ایک طرف اللہ ہے، اللہ کہتے ہیں یہ کام کرو، اور ایک طرف لوگ ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، تو اس نے کیا کیا؟ گویا اللہ کے سامنے لوگوں کو لا کھڑا کر دیا۔ یہ بت ہے، یہ شرک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے لا طاعت فی معصیت اللہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کے اطاعت جائز نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ کی نافرمانی، ایک طرف لوگوں کی اطاعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ لہٰذا یہ مت سوچئے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، صرف سوچنا یہ ہے کہ میری نجات کس میں ہے، میرا رب کیسے راضی ہوگا، میں اللہ کے رسول کو قیامت کے دن کیسے منہ دکھلاؤں گا، یہ سوچئے گا۔ آپ حدیث کا مطالعہ کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے بیعت لیتے اسلام کے لیے، تو ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہوتی کہ تیرا اسلام کب قبول ہوگا۔ غور کیجئے، جب اللہ کے اسلام صحابہ کرام سے بیعت لیتے، کس بات پہ؟ اسلام پہ، ان میں سے چند باتیں ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر لو جی آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے روزے رکھنے ہیں، یہ احکامات شریعت ہے۔ اور ان میں سے لازماً ایک بات یہ بھی ہوتی، آپ کیا فرماتے؟ ان نقول بالحق حیث ما کنا۔ اور بھائی مسلمان ہونے والا، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے والا، میرے ساتھ وعدہ کیجئے جہاں کہیں بھی تو کھڑا ہوگا نا، حق بات کہے گا، حق کے علاوہ کچھ نہیں کہے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہیں اگر ایک طرف باطل ہے، ایک طرف ہمارے رشتہ دار ہیں، محلہ دار ہیں، دوسری طرف سچی بات ہے، تو ہم سچی بات کا ساتھ دیں گے، محلہ داری کا خیال نہیں کرنے یار محلہ داری ہے کیا کریں، رشتہ داری ہے یار، نا۔ ان نقول بالحق حیث ما کنا، جہاں کہیں بھی کھڑا ہو آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، الا ماشاء اللہ۔ نمبر 2، ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملہ میں کسی سے نہیں ڈرنا۔ کیا فرمایا؟
اللہ کے معاملہ میں، دین کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا کہ یار میں دین پہ عمل کروں گا تو لوگ ملامت کریں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، آپ غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے احکامات دین کی بیعت لیتے ہوئے ان دو باتوں سے بھی وعدہ لیتے، ایک سچی بات کہنی ہے، نمبر دو اللہ کے معاملہ میں، دین کے معاملہ میں کسی سے نہیں ڈرنا۔ لہٰذا ایک صحابی رسول حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے جن پہ میں عمل کروں میری نجات ہو جائے۔ کیا پوچھا، کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے کہ میں اس پہ عمل کروں میری نجات ہو جائے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے کیا جواب دیا؟ مختصر سا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اتنا کہہ دو میں اللہ پہ ایمان لایا، اس پہ پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے قل ربی اللہ ثم استقم، کہہ دیجئے میرا رب اللہ ہے، اس پہ قائم ہو جاؤ۔ کیا مطلب نکلا؟ کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور قائم ہوں کہ اللہ کے سوا میں کسی کے نہیں مانوں گا، بات صرف اللہ کی مانوں گا، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی ہو سکتا ہے تجربہ کیا ہو، یہ ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں نا، تبلیغ کرتے ہیں نا، ان کے 6 نمبر ہیں۔ بچپن میں میں بھی جایا کرتا تو 6 نمبر بڑے ماشاءاللہ یاد ہوتے تھے مجھے بھی، ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم مانیں گے، اللہ کے رسول کی تابعداری کریں گے، یہی دین ہے۔ قل آمنت باللہ۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں اس صحابی کو، جب اس نے کہا نا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے کہ میں عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تو اس بات کا اقرار کرے گا نا کہ بھائی میں اللہ پہ ایمان لایا، بس اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جو اللہ کہے گا میں وہی کروں گا، کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، جو اللہ کے نبی کا فرمان ہوگا میں اسی پہ مر مٹوں گا، میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند وصیتیں فرمائیں، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، فرمایا ابو ذر اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کے دین کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرانا۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ ٹائم ختم ہونے کو آ رہا ہے، بات ذرا سمیٹوں کہ ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، یار لوگ کیا کہیں گے۔ آئیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ان لوگوں نے انبیاء کو کیا کچھ نہیں کہا۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ کی قسم ہے نبیوں کو نعوذ باللہ پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، جادوگر کہا گیا، بڑا کچھ کہا ہے۔ دور مت جائیے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد کو کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ جب آپ آتے نا تو بجائے اس کے کہ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، نعوذ باللہ وہ پتہ کیا کہتے؟ مزمم آئے ہیں، مزمم، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک دفعہ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ وہ دیکھو بدبخت جب آپ آتے تو وہ مزمم مزمم کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگو میرا نام مزمم نہیں ہے، میرا نام تو محمد ہے، جو مرضیہ بکواس کرتے پھریں مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیتے اور آپ کو کبھی قرآن کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا لوگوں کی ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے احکامات دین کو ترک کر دیا؟ نہیں، گزشتہ جمعہ بتا چکا ہوں، آپ نے فرمایا تھا اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج کو لا کے رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند کو لا کے رکھ دیں، اللہ کی قسم ہے میں دعوت توحید سے باز نہیں آؤں گا۔ لوگ ناراض ہوتے تو ہونے دو۔ لہٰذا
انبیاء کو بھی یہ بات کہی گئی۔ اور پھر میرے اور آپ کے پیر و مرشد کے جو ماننے والے مرید تھے وہ کیسے تھے؟ ان کو دنیا دار مکہ کے کافروں نے کیا کہا؟ یہی بات تو کہی کہ نعوذ باللہ یہ تو بے وقوف ہیں، یہ تو پاگل ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر صرف ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب مشرکین مکہ نے اپنے بارے میں کہا ہم ایسے ہم ایسے ہم ایسے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو کہا تم اپنی جگہ پہ دنیا دار ہو، دولت دار ہو، تم اپنی جگہ پہ اپنے خیال کے مطابق عزت دار ہو، لیکن میرے مطابق نہیں ہو۔ میرے مطابق کب بنو گے؟ جب ان جیسا ایمان لاؤ گے۔ کن جیسا؟ میرے محبوب کے صحابہ جیسا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ فرماتے ہیں اس طرح ایماندار بن جاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایماندار ہیں۔ اب اللہ نے صحابہ کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان پہ صحیح برابر اترے گا تو پھر ایماندار ہو۔ آگے ان دنیا داروں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح مسلمان ہو جائیں؟ صحابہ کرام کو بے وقوف کہا۔ کیوں بے وقوف کہا؟ یہی تو تھا ان کا ایمان۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ گئی، اللہ اکبر، نہ ماں باپ کی پرواہ، نہ بہن بھائیوں کی پرواہ، نہ بال بچوں کی پرواہ، نہ رشتہ داری کی پرواہ، نہ خاندان کی پرواہ، سب کو چھوڑ دیا۔ یہی تو مشرکین مکہ کہتے تھے۔ نعوذ باللہ تو پاگل نہیں، وہ پاگل نہیں تھے، وہ حقیقت میں ایماندار تھے، کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان لائے تھے، اللہ کے نبی پہ ایمان لائے تھے، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ جب احکامات شریعت کی باری ہے تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور یار لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو ناراض نہیں کرتے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا اس آیت کے اندر بے مثال دفاع کیا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ میرے نبی کے سچے وفادار ہیں، لیکن یہ جو بے وقوف ہے نا، یہ جو جاہل لوگ ہیں نا، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی لوگ بھی راضی ہونے چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگ راضی ہوں یا نہ ہوں، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، کیا تم اتنی بات کہہ کے کامیاب ہو جا کہ تم نے قولوا لا الہ الا اللہ، جب اللہ کے نبی نے کہا قولو کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا پس جنت میں چلے جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے؟ فرمایا نا، ایسا نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اللہ فرماتے ہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے، ان یقولوا آمنا کہہ دیں گے، یہی مطلب ہے نا، لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمائشیں آئیں گی، یہی تو آزمائش ہے۔ ایک طرف دین ہے، ایک طرف میرے ماں باپ ہیں، ایک طرف دین ہے، ایک طرف میرے بہن بھائی ہیں، ایک طرف دین ہے، ایک طرف رشتہ دار ہیں، ایک طرف دین ہے، ایک طرف محلے دار ہیں۔ تو یہ آزمائش ہے کہ میں کس کو دیکھوں؟ اللہ کو دیکھوں، اللہ کے دین کو دیکھوں، یا اپنے رشتہ داروں کو دیکھوں؟ اگر میں نے رشتہ داروں کو دیکھ لیا، بہن بھائیوں کو دیکھ لیا، سمجھ لیجئے کہ آزمائش میں پڑ گیا۔ اور جب میں نے اللہ کو دیکھ لیا، اللہ کے دین کو دیکھ لیا، پھر کوئی آزمائش نہیں ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ پھر دیکھنا چاہتا ہے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو وہی کروں گا جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے احکامات کی بات آتی ہے، احکامات پہ عمل کروں گا، اللہ فرماتے ہیں یہ سچا ہے۔ جو کہتے ہیں یار کیا کریں، رشتہ داری ہے، لوگ کیا کہیں گے، اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے گا، سچوں پہ بڑے بڑے امتحان آئے۔ کتنے امتحان آئے؟ اللہ رب العزت اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔
سچے لوگوں پہ ایسے ایسے امتحان آئے، ایسی ایسی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑے گئے۔ اللہ کے رسول اور ان کے ماننے والے پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے جواب دیا، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، ٹینشن نہ لو، پریشان نہ ہو۔ مطلب کیا نکلا؟ یہی تو آزمائش ہے۔ اللہ یہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ آیا میرا بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے، دین کی طرف آتا ہے، یا لوگوں کا خیال کرتا ہے؟ اس لیے حضرات گرامی، اگر ہم نے لوگوں کی طرف توجہ دی کہ یار اگر دین پہ عمل کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی کہتے ہیں تو کہنے دو، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، صرف ایک دو مثال بیان کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارا جو حلیہ ہے، ہمارا جو لباس ہے، عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ غیر مسلموں کی مشابہت کرتے ہیں اور اس میں ہم فخر سمجھتے ہیں۔ اور اگر کوئی بچہ جس کو اللہ سمجھ عطا کرے، جس کو اللہ دین کی طرف راغب کر دے، اگر وہ سنت کے مطابق شکل بنا لیتا ہے تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے، سب سے پہلے تو مائیں بہنیں تانا دیتی ہیں، داڑھی رکھ لئیے تو مولوی بن گیا، چھوٹی جنی تیری عمر ہے، اپنی عمر تے ویکھ۔ پھر پھوپھیاں، پھر تائیاں، پھر ماسیاں، پھر کزنا، ویکھاں ہن مولوی بن گیا۔ اللہ اکبر، اس نے سنت رسول رکھی ہے اور اس کو تانے پڑنے شروع ہو گئے۔ پھر اکثر ہوتا کیا؟ یہی ہے، وہ نوجوان بھی تنگ آ کے پھر ماشاءاللہ پھر غیر مسلموں کی طرح پھر ماشاءاللہ صبح بھی شام بھی اللہ کے نبی کی سنت کو قتل کرتے ہیں، اور کیا نام ہے وہ گلیوں کی نظر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر لے بھی بڑا سونا لگ رہا۔ اللہ اکبر، یہ یاد رکھیے گا، سونا تو نہیں ہے، سونا اللہ ہے جنہیں تینوں بنایا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر مطالعہ کر کے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ نے جیسا خوبصورت بنایا کسی نے بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ ظالم تو نے تو اپنی شکل بگاڑ دی ہے، تیری شکل جو اللہ نے بنائی وہ سب سے بڑی خوبصورت شکل ہے۔ اگر داڑھی رکھنے سے شکل بد ہوتی تو نعوذ باللہ انبیاء کی داڑھی نہ ہوتی۔ اللہ کے نبی خود فرماتے میری سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی صرف ایک داڑھی کا بال تھا، اللہ کے نبی دیکھتے بڑے خوش ہوتے، دیکھے کہ میرا صحابی دیکھو ماشاءاللہ ایک یعنی بال ہے اس کی کتنی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا کہ شاید اللہ کے نبی کو اچھا نہیں لگتا، اس نے وہ کاٹ دیا۔ اللہ کے نبی کے سامنے تو آپ نے منہ پھیر لیا، اس کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک دن دوسری کا آپ کیا ہوا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ آپ جو اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ پیار کرتے تو اللہ کے نبی خوش ہوتے، جب سے آپ نے اس کو کاٹ دیا اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی۔ اللہ اکبر، ہم تو صبح شام تکلیف دیتے ہیں تو کیا ہے؟ لوگ یہی ہے نا، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی لوگ کہتے ہیں کرنے دو، کہتے ہیں کہنے دو، لیکن دین کے معاملہ میں اللہ اکبر، اس طرح شادی بیاہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، بڑے بڑے دیندار لوگ، حقیقت بات ہے ایسے ایسے رسم و رواجات کرتے ہیں کہ بڑے بڑے دینداروں کی شادی بیاہ کے اوپر اسلام کا نام و نشان نہیں ہوتا، ایسی ایسی رسومات کرتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، شادی تھی یا جنازہ تھا، جشن ہی نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، ڈھول ڈھماکہ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اور مر جان تیرے لوگ سارے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے احکامات دین کو ترک کر رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہی تو بت ہے جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حقیقت بات یہ ہے، ایسا مت سوچئے گا۔ اور آخری باتیں تو اور بھی بڑی ہیں، آخری بات، کئی ماشاءاللہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، بچوں سے جوان بنتے ہیں، جوانوں سے بزرگ ہو جاتے ہیں، احکامات دین کا پتہ نہیں ہوتا، نماز نہیں آتی، غسل کے فرض نہیں آتے، وضو کے فرضوں کا نہیں پتہ ہوتا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، حقیقت بات ہے، اور شرم کے مارے ساری زندگی کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح ہی مر جاتے ہیں۔ مولوی صاحب سے مسئلہ ہی نہیں پوچھتے، مولوی صاحب کی کہیں گے اینا وڈا ہو گئے تو انہیں اس مسئلے سے نہیں پتا، یار کیا ہوا ہے؟ بڑے ہو گئے تو کیا ہوا؟ مسئلہ پوچھیں۔ ایک صحابی عورت، صرف مثال دے کر سمجھیں، ایک صحابی عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، ایسا مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے نبی کو شرم آ گئی۔ اب میں نہیں بیان کرنا چاہتا،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پکڑتی ہے ہاتھوں سے، ادھر آ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اللہ اکبر، عائشہ نے بتایا یہ مسئلہ ایسا ہے۔ تو صحابی وہ عورت کہنے لگی، ماں جی میں نے تو اللہ کے نبی سے اس لیے مسئلہ پوچھا ہے کہ اللہ خود کہتے ہیں دین کے معاملہ میں شرم نہیں کرنا چاہیے، ممکن ہے اسی مسئلے کی وجہ سے میری نجات ہو جائے، اور ہم ساری زندگی شرم کرتے رہتے ہیں۔ اور یار اب بڑے ہو گئے، مولوی صاحب سے کیا اور بھائی پوچھئے، شرم مت کیجئے، یہ مت سوچئے کہ مولوی صاحب کیا کہیں گے یا نمازی کیا کہیں گے، نہیں۔ یہی تو پچھلے جمعرات کا میرا موضوع تھا حضرات گرامی، کہ ہم اس بت کی پوجا کرتے ہیں، احکامات شریعت کو ترک کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، لوگوں سے مت ڈریے، جو کہنے والے ہوتے ہیں وہ کہہ گزرتے ہیں، جو مرضیہ کہو، تم اچھے ہو تب بھی وہ کہیں گے، تم برے ہو تب بھی وہ کہیں گے، معاف نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ہے۔ بلکہ لوگ راضی ہی نہیں ہوں گے، جتنے مرضی ہے کوشش کرو، ہمیشہ راضی کرنے کی کوشش کرو، لوگ راضی نہیں ہوں گے، لیکن رب جتنا مرضی ہے اس کو ناراض کر لو، جب ایک دفعہ اس کے دربار پہ جاؤ گے نا، اللہ کی قسم ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ حضرت گرامی ٹائم ختم ہو چکا ہے، باتیں اور بھی ہیں، اللہ سے یہی دعا ہے جو میں نے کہا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے معاملہ میں کبھی خوف زدہ نہ ہو۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک طرف تمہارے ماں باپ ہیں، ایک طرف دین ہے، ماں باپ تمہیں دین سے ہٹانا چاہتے تو ماں باپ کی پیروی مت کرو، حالانکہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص والدہ ناراض ہو گئی، دین کو چھوڑ دے، پریشان ہو گیا، یا اللہ کیا کروں، ادھر ماں ہے ادھر دین ہے۔ دل میں خیال آیا ماں جاتی ہے تو جانے دو، دین نہ جائے۔ جا کر ماں کو بولا، ماں جی جو مرضیہ کرو، میں دین کو نہیں چھوڑنے والا۔ ماں کہنے لگی بازار میں جا کر بال کھول لوں گی، اپنے بالوں میں خاک ڈالوں گی، یہی کہوں گی کہ سعد میرا نافرمان ہے۔ اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑی نافرمانی یہی تھی جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اور آج بھی ہے لیکن لوگ نہیں مانتے، اللہ کی قسم ہے۔ حضرت سعد پریشان ہو گئے، یا اللہ کیا کروں، اب والدہ جو ہے وہ گلی میں چلی جائے گی، وہ بال کھول لے گی، وہ مجھے ذلیل کر دے گی، یا اللہ کیا کروں۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ جب ایک طرف اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، ماں کہتی ہے تو کہنے دو، مانتی ہے تو مانے، نہ مانے تو نہ مانے، لیکن ماں کی بات نہیں ماننی، یہی تو قرآن کہتا ہے۔ ہم ماں باپ کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، یا لوگ کیا کہیں گے، کہتے ہیں تو کہنے دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے احکامات اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علینا الا البلاغ۔